अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, ताशिक़ई में इकनॉमिक ज़ोन के इफ्तिताई तकरीब से ख़िताब और वज़ीर आज़म साहब का ये ख़िताब है, आपके इल्म में है। कल ये ख़िताब हुआ है और उन्होंने कहा कि जी अच्छा वक्त आ रहा है और मुश्किल से हम निकल चुके हैं, और साथ ही साथ कहते हैं कि लोग जो हैं वो घबरा जाते थे और मैं हमेशा कहता था कि घबराना नहीं है। हालांकि इस हवाले से तो वज़ीर आज़म साहब से सवाल भी कर दिया गया था कि अब तो हमें घबराने दिया जाए क्योंकि हालात जो हैं हमारे हाथों से भी निकल चुके हैं। लेकिन अवाम के लिए अच्छी खबर ये है, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि अच्छा वक्त आ रहा है। और मुल्की मईशत जब हमें मिली थी तो बहुत ज़्यादा खसारा था और बिल्कुल बैठा हुआ था पट्ठा, और ये कहना था उनका। और हमारे पास अब आ रहे हैं डॉलर, और वो डॉलर कहाँ लगने हैं, किधर जा रहे हैं, ये तो अभी आने वाले वक्तों में पता लगेगा। तरक्की की 4% शरह जो है मुखालिफिन को भी हैरान कर रही है। साथ ही साथ असद उमर साहब जो हैं उन्होंने भी कहा कि मुआशी तरक्की जो है वो 4.8% पर रहेगी और ये उनका अंदिया है। और तरसीलात ज़र में जो है 1 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। और मुल्की मैशत के लिए खुशखबरी ये है कि जो 100 इंडेक्स है और जो हमारा कारोबारी हजम है उसने रिकॉर्ड इजाफा किया है। लेकिन इन रिकॉर्ड इजाफों के बावजूद भी ये खुशखबरियाँ जो हैं एदाद शुमारियात तक ही महदूद हैं, इनके असरात आवाम तक नहीं आ रहे, क्योंकि आवाम उसी तरह परेशान है। और अशिया ख़ुरनोश की चीज़ें कीमतें देखें तो वो बढ़ चुकी हैं, ज़िंदगी की जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं तो वो बढ़ चुकी हैं, बिजली गैस हर चीज़ महंगी है। महंगाई का जो जिन है वो किसी के काबू में नहीं आ रहा, वो बोतल में बंद होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि वज़ीर ख़जाना जो हैं महंगाई काबू करने की बातें करते हैं और कहते हैं कि महंगाई पर काबू पा लेंगे, लेकिन महंगाई काबू में नहीं आ रही। और एदाद शुमार जो हैं वो मैशियत के वो दिन ब दिन अच्छे होते जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन आवाम तक उसके समरात नहीं हैं। और इसी नतीजे में जो अपोजिशन है उसको मौका मिलता है बात करने का, और अपोजिशन की तरफ से ये आवाज़ आती है कि ये एदाद शुमार जो हैं ये सिर्फ महज बातें हैं और ये झूठे हैं, क्योंकि ये हुकूमत जो है आटा चीनी चोरी के जो स्कैंडल्स हैं उनके अंदर जो है फंसी हुई है। और उसके बाद तो अब रिंग रोड्स के जैसे स्कैंडल भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। तो बहुत सारे स्कैंडल्स आना शुरू हो रहे हैं। जूं इलेक्शन करीब आ रहा है वैसे वैसे तैयारियां चल रही हैं और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात तो हमेशा से देखते ही आ रहे हैं आप, लेकिन अवाम तक कब असरात पहुँचेंगे ये सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल है। यौम तकबीर के हवाले से बात करेंगे तो 23 साल मुकम्मल हो चुके हैं पाकिस्तान को एटमी ताकत बने हुए, और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने का किरदार जो है खित्ते में बराबर हुआ, और इसका जो किरदार है उसको भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और जिन्होंने एटमी ताकत इस मुल्क को बनाया, यानी पाकिस्तान को मुस्लिम उम्मा का पहला एटमी मुल्क बनाया, मुस्लिम मुल्क बनाया, उनको हम भी सलाम पेश करते हैं और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से भी उन्हें सलाम पेश किया गया है। और ज़ाहिरी बात है वो तमाम लोग जो हैं काबिल तहसीन और सलाम के काबिल हैं। और मगर वज़ीर दाखिला भी जो हैं वो इस तमाम सूरत हाल में पीछे नहीं हटे। उन्होंने भी इस जो यौम तकबीर का क्रेडिट है, पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाने का क्रेडिट है, उन्होंने ख़ुद को दिया। उन्होंने कहा कि राजा ज़फ़रुल हक और गौहर अयूब और मुझे बज़ाते ख़ुद इसका क्रेडिट जाता है, हमने बड़ी एफ़र्ट्स की थी इसके अंदर। तो इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे, क्योंकि कहीं पर भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नाम नहीं लिया गया, जिन्होंने इस मुल्क को एटमी पावर बनाने के लिए काम करना शुरू किया। और उनका एक नारा बहुत ही बुलंद हुआ कि हम घास खा लेंगे। पूरी दुनिया में ईसाई एटमी ताकत हो सकते हैं, अंग्रेज एटमी ताकत हो सकता है, हिंदू एटमी ताकत हो सकता है, और दुनिया के दूसरे ममालिक एटमी ताकत हो सकते हैं, तो मुसलमान एटमी ताकत क्यों नहीं हो सकते? तो हम घास खा लेंगे, हम पत्ते खा लेंगे, लेकिन पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाकर छोड़ेंगे। तो इस बयान को भी देखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा बयान था और इसकी सजा भी उन्हें भुगतना पड़ी। जबकि डॉक्टर कदीर खान का जो क्रेडिट है उनको भी देना चाहिए, हालांकि अफसोसनाक बात है कि उन्हें एटमी चोर कहा जाता है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे और जो है पीडीएम की सियासत के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद मौलाना फजल रहमान जो है उन्होंने कहा कि ईद के बाद मुतहरिक होऊंगा, ईद के बाद नज़र आऊँगा, लेकिन ईद को भी गुजरे हुए काफ़ी दिन हो गए और आज जो है मौलाना का चांद निकला। और शहबाज शरीफ और मौलाना की जो मुलाकात हुई है इशाइये पर, और उसके अंदर जो मामलात हुए हैं, बातें हुई हैं, उनके ऊपर बात
کریں گے کیونکہ مولانا کہتے ہیں کہ نو جماعتیں جو ہیں انہوں نے ٹف ٹائم دینا ہے حکومت کو، اور دوسری جانب شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ANP اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ کسی جماعت کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ کسی بھی دوسری جماعت کو اتحاد میں سے نکالے یا لائے یا چھوڑ کے جائے، لیکن نون لیگ کے اندر جو دھڑے بندی ہے اس کے اندر بہت زیادہ شدید تحفظات ہیں۔ تو یہ تمام صورتحال ہے۔ شیخ رشید صاحب کے بھی جوابی حملے کیے ہیں، انہوں نے کہا ایک نہیں پتہ نہیں 1000 PDM آ کے بیٹھ جائیں، ایک اجلاس کریں، 2 اجلاس کریں، 10 اجلاس کریں، جتنے مرضی اجلاس کریں، موجودہ حکومت جو ہے وہ اپنا ٹینیور پورا کرے گی۔ تو موجودہ حکومت کے ٹینیور پہ تو PDM کو بھی شاید کوئی اعتراض نہیں، لیکن بہت سے باتیں اور بھی ہیں، ان کے اوپر بات کرنی ہے آج کے پروگرام میں ہم نے۔ اور وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ کامیاب نوجوان پروگرام کی سربراہی کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے اجلاس کی بھی سربراہی کی، اور اسی کے جواب میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ نوجوانوں کو صرف روزگار جو دے سکتی ہے پارٹی وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور اس طرح کے دعوے وعدے بہت سے ہوتے ہیں اور لیکن وفا نہیں ہوتے۔ اور شوگر سکینڈل کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ تحقیقاتی ٹیم کے جو سربراہ ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں، ڈاکٹر رضوان کو تحقیقات سونپ دی گئی ہیں، اور تیسری مرتبہ یہ ہو رہا ہے غالباً، اور گرفتاری جو ہے اس کے لیے ورکنگ کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کے لیے کتنی مشکلات آتی ہیں۔ اور ایک اور عوامی ایشو کہ گڈانی شپ بریکنگ جو ہے ایک بہت بڑا یہ عوامی ایشو ہے، اور عوام کی بات ہے، مزدوروں کی بات ہے، کیونکہ گڈانی پہ آیا ایک شپ بریکنگ کے لیے، اور یہ اطلاع دی گئی انٹرپول کی جانب سے کہ اس شپ کو ریفیوز کرنا ہے، کیونکہ بنگلہ دیش اور بھارت کی جانب سے بھی ریفیوز کیا گیا، لیکن پتہ نہیں کہاں سے وہ ہوتا ہوا پاکستان پہنچ چکا ہے۔ اور مزدور تو مزدور ہیں، انہیں روزگار چاہیے، لیکن زندگی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ان تمام موضوعات پر بات کریں گے۔ تو جناب سید تصدق گیلانی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ تصدق صاحب بہت شکریہ آمد کے لیے۔ جیسا کہ سب سے پہلے میں نے بات کی اکنامک زون کے افتتاحی تقریب کے خطاب سے، تو وزیر اعظم صاحب نے ہمیشہ کی طرح کہا کہ گھبرانا نہیں ہے، تو کیا واقعی گھبرانا نہیں ہے یا آپ پہ کوئی گھبراہٹ ہے؟ دیکھیں، اکنامک زون کا افتتاح ہونا تو خوشائند بات ہے۔ اس سے پہلے بھی مختلف ادوار میں ہتار انڈسٹریل زون اور بہت سارے زونز، اکنامک زونز بنے، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ہر گورنمنٹ نے اپنا اپنا زون بنایا اور پرانے زون ختم ہوتے چلے گئے۔ ہتار میں آج دیکھیں آپ جا کے ویرانی نظر آتی ہے آپ کو، تو اچھی بات ہے۔ رشاکئی میں اگر ایک اکنامک زون بنتا ہے اور ہماری ٹریڈ اور وہاں پہ جو پروڈکشن ہے وہ انکریز ہوتی ہے، تو اس حوالے سے ایک خوشائند بات ہے۔ گھبرانا ہے یا نہیں ہے، یہ تو اب میرا خیال ایک فقاہیہ جملہ بن چکا ہے۔ انفارچونیٹلی ابھی تک جو صورتحال رہی ہے اکانومی کے حوالے سے، اسپیشلی جو عام آدمی کی زندگی کے حوالے سے، اس کو تو کوئی خاص ریلیف نہیں ملا۔ آپ کو اکنامک فگرز میں نظر آ رہی ہیں، تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے جیسے ہی وہ آئے گا موقع۔ ان میں کچھ نہ کچھ رد و بدل آپ کو نظر آتا ہے، اس میں امپروومنٹ نظر آتی ہے، لیکن اس کے اثرات عام آدمی تک نہیں پہنچے۔ تو عام آدمی کا تو گھبرانا ابھی تک بنتا ہے، اور جب وہ اس کو ریلیف ملے گا، جب اس کو عام کھانے پینے کی اشیاء میں وہ سستی ہوں گی یا اس کی پہنچ میں آئیں گی، تو پھر شاید کہیں برا وقت پھر وہ ختم کہے گا ہوگا، جی ٹھیک ہے اب میں تھوڑا کم اب جو ہے اچھا وقت آ چکا ہے اور برا وقت، مشکل دور جو ہے ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اس تقریب میں انہوں نے، وزیر اعظم صاحب نے ایک اور اہم بات کی جو کہ عوام کے لیے خوشائند ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمیں ملکی جو معیشت ملی تھی تو سب سے بڑا خسارہ ملا تھا، تاریخ کا جو سب سے بڑا خسارہ ہے وہ ہمارے حصے میں ہی آیا تھا، اور بڑے تھوڑے سے پیسے رہ گئے تھے، 9 ارب رہ گئے تھے، اور بالکل بری طریقے سے ہم گر چکے تھے، اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں انہوں نے مدد بھی کی۔ اور اب جو مین پوائنٹ ہے جو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس ڈالر آ رہے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے، ڈالر جا کہاں رہے ہیں؟ اچھا جی، ڈالرز آ رہے ہیں، اللہ کرے یہ ڈالرز ایسے آئیں کہ ان کے عوض ہمیں کچھ کمپرومائزز نہ کرنے پڑیں، اللہ کرے ایسا ہو۔ دیکھیں یہ بات تو سچ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو آپ کے پاس فورن ریزروز ہیں ان میں پرابلم تھا۔ وہ فورن ریزرو 2013 آنورڈز 2018 تک اچھے تھے، اتنے برے نہیں تھے، لیکن جب یہ گورنمنٹ آئی پی ٹی آئی کی، اس وقت انہوں نے دعویٰ کیا جی ہمارے ریزروز خالی پڑے ہیں، اور اب ہم اگلے جو ہم نے پیبلز ہیں ہمارے
جو قرضوں کی واپسی ہے اس کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, پھر وہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ ہوئی. لیکن اگر شوکت ترین صاحب کے بیان کو دیکھا جائے تو جب انہوں نے چارج سنبھالا تو انہوں نے حفیظ شیخ کی تو تمام پالیسیز کو بالکل ناقص اور فضول قرار دیا, اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ 2018 کا جو معیشت تھی ہم اس تک پہنچ جائیں, یعنی کہ ہم آگے کے سفر کی بجائے پیچھے کے سفر کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں پر بات ٹوسٹ ہو جاتی ہے. بیسیکلی ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ آپ 5.8 کے قریب آپ کا جی ڈی پی تھا, آپ کی اسٹاک ایکسچینج 40+ تھی, آپ کو آپ کے فورن ریزرو جو پرانی گورنمنٹ کے دور میں ڈکلیئرڈ تھے وہ بھی ٹھیک ٹھاک تھے, محل 18 بلین اگر مجھے یاد پڑتا ہے اس کے آس پاس تھے. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں تو ود ان اے ایئر اور سو اس میں ہمارا جو جی ڈی پی ہے وہ 3 سے نیچے آنا شروع ہو گیا. ہماری فورن ریزروز وہ تو تھے ہی نہیں, پتہ وہ پھر ہمیں پیسے لینے پڑے سعودی عربیہ سے بھی, یو اے ای سے بھی, چائنا سے بھی, کہ ہم اپنے ریزرو شو کر سکیں. اپنے روپے کی قیمت ہمیں بہت ڈی ویلیو کرنی پڑی, جس سے بعد میں بہت اکنامک لاس ہوا ہمیں. اور ساتھ ساتھ اب الٹیمیٹلی بات وہی ہے کہ آج کچھ عرصہ پہلے تک ہم آلموسٹ زیرو جی ڈی پی پہ تھے, اور ایسٹیمیٹس یہ تھے کہ آپ 2.9 کے قریب اس سال آ جائیں گے. حیرت کی بات یہ کہ آپ 4 پہ چلے گئے. ایگزیکٹلی. تو حیران تو دنیا ساری ہے, ہم بھی حیران ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری اپوزیشن ہے, مخالفین ہیں, وہ تو شدید حیران ہیں, وہ تو ان کی تو حیرت ہی ختم نہیں ہو رہی کہ 4 پہ کیسے پہنچ گئے, اور اپوزیشن کہتی ہے یہ تو جھوٹے اعداد و شمار ہیں. ہاں جی, اب وہ بیسیکلی کچھ ریویوز ہیں, ان کی ڈیٹیلز خیر بعد میں کبھی کی جا سکتی ہیں, لیکن اس میں یہی ہے کہ کچھ اعداد و شمار ایسے پیش کیے گئے جس میں جو چیزیں ہائیڈ کرنے والی تھیں وہ ڈیفینیٹلی ہائیڈ کی گئیں, اور ایک اچھی پکچر پیش کی گئی. آہستہ آہستہ جب انالیسس ہوگا, اور اسپیشلی جب ہم بجٹ کے قریب جائیں گے تو چیزیں اور واضح ہونا شروع ہو جائیں گی. تو اب جو آپ بات کر رہے تھے شوکت ترین صاحب کی, بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ ہم اگر 2018 کے لیول پہ چلے جائیں تو یہ اس گورنمنٹ کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی. اب سوچنے والی بات ہمارے جیسی قوم اور اس قوم کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ نے یا ہم سب نے مل کے جو ہمارا ویژن ہے اس کو مستقبل میں کیسے دیکھنا ہے. کیا ہمارے لڑائی جھگڑے, ہماری انا پرستیاں اتنی بڑی ہیں کہ ملک کے مفاد اس کے آگے ہیچ پڑ جاتے ہیں, اس میں ہمیں نظر نہیں آتے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ اکنامک زون کا افتتاح ہوا, وہ اپنی تکمیل کو پہنچے, جس طرح کہ پہلے بھی اکنامک زونز کے افتتاح ہوتے رہے, اور جو آنے والی حکومت ہے وہ اپنا اکنامک زون لے آتی ہے اور پرانے والے کو وہیں پہ بند کر دیتی ہے. ایسے ہی ہے. اتار دیکھیں, آج جا کے دیکھیں اتار کا کیا حال ہے. تو انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہماری ذاتی اناد اتنی بڑی ہے, ہماری خود پرستی اتنی بڑی ہے کہ ہم ملک کی ترقی کا نہیں سوچتے. اب فار ایگزامپل اگر ہم یہ طے کر لیں, کچھ ایسی ریڈ لائنز طے کر لیں کہ ہم نے عوام کی جو بیسک ضروریات ہیں ان کو کمپرومائز نہیں کرنا اپنی لڑائیوں میں, ہم نے ملک کی جو اکنامک صورتحال ہے اس کو کمپرومائز نہیں ہونے دینا. اپنی لڑائیاں سیاست دنیا ساری میں چلتی ہے, لیکن ملک کو کوئی قربان نہیں کرتا. ہمارا پرابلم یہ ہے, میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, ہم سنا کرتے تھے وہ شیخ چلی اس ٹہنی کو کاٹ رہا تھا جس پہ وہ خود بیٹھا تھا. وہ کہا اس لیے جاتا ہے کہ بے وقوفی کی انتہا. تو ہم پریکٹیکلی انفارچونیٹلی یہ کر رہے ہیں, ہم اسی ٹہنی کو کاٹتے ہیں جس پہ ہم خود بیٹھے ہیں. یہ ملک رہے گا, اس ملک میں اس کی اکانومی رہے گی, اس کی انڈیپینڈنس رہے گی, تو میری اور آپ کی اور ان سیاستدانوں کی سیاست بھی باقی رہے گی, یا ان لوگوں کی طاقت بھی باقی رہے گی جو کہ اس ملک کے طاقتور لوگ ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ اس ملک کو کچھ ہوا, اس ملک کی اکانومی کو کچھ ہوا, تو آپ میں سے کوئی نہیں بچے گا. تو میرا خیال ہے ہمیں اس ٹہنی کا خیال رکھنا چاہیے, ہمیں اس ٹہنی کو نہیں کاٹنا چاہیے. ایک لائن طے کر لیں کہ ہم سارے اختلافات بھلا دیں گے جب اس لیول سے نیچے چیزیں. صحیح. وزیر منصوبہ بندی کے بیان کو بھی دیکھ لیتے ہیں, اسی کے ساتھ جوڑیں گے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو آئندہ سال, آنے والا سال ہے, وہ اس میں معاشی ترقی جو ہے وہ 4.8% تک رہے گی, اور جو 29.1 ارب ڈالر تک بھی ہمارے جو ترسیلات زر ہیں وہ پہنچ جائیں گے. اور اس سال جو ہے 7 ارب ڈالر سے زیادہ اضافہ ہوا ہے. ترقیاتی پروگرام 950 ارب روپے کرنے کا اعلان ہے. یہ اعلانات تو بہت بڑے ہیں, ان کی تکمیل بھی ہوگی کہ بس صرف اعلانات ہی رہیں گے؟ دیکھیں حسن بھائی, پولیٹیکل سٹیبلٹی
اور انٹرنل ہارمونائزیشن، یہ جب آتی ہے تو ہمارے جیسی قومیں جو جینون قومیں جس پہ جینون کنزیومر ہے، جس میں جینون اکانومی ہے، ان کو اس کی اکنامک گروتھ کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جو انسٹیبلٹی ہے، جو آپس کی لڑائیاں ہیں، جو بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کے خلاف لڑائی، جب ہم اس میں بہت آگے چلے جاتے ہیں تو اس دوران انویسٹر بھی ڈسکریج ہو جاتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے، بزنس ایکٹیویٹیز کم ہو جاتی ہیں، اوپر سے آپ کے جو گورنمنٹ لاز ہیں، ٹیکسز کے لاز ہیں، وہ اتنے ان فرینڈلی ہیں کہ لوگ اس سے تنگ ہوتے ہیں۔ ایک بندہ دیکھیں نا، آپ کیوں اتنی محنت کریں، آپ کیوں اپنا پیسہ اسٹیک پہ لگائیں جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، انسیکیورٹی اتنی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کل جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ کس طرف جائیں گی، ٹیکسز کیا ہوں گے، آپ ایک فور کاسٹ نہیں بنا سکتے اپنے بزنس کا، تو وہ کیسے آپ انویسٹ کریں گے؟ تو آپ کو ایک پولیٹیکلی اسٹیبل، ایک اکنامکلی اسٹیبل پالیسی چاہیے ہوتی ہے جس میں انویسٹر آئے اور اپنا کام کرے، اور کتنا مشکل نہیں ہوتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہی، ہارمونائزیشن رہی، لڑائی جھگڑے نہ بڑھے، تو یہ ٹارگٹ اچیو کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی لائنز کراس کرتے رہے اور ہماری اپنی کوئی اخلاقیات نہ رہیں، تو پھر یہ فگرز ایسے اوپر نیچے جاتے رہیں گے، یہ فگرز ایسے ہی اوپر نیچے جاتے رہیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک خوشخبری بھی دے دیں، جیسے کہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ 100 انڈیکس، یہ ریکارڈ جو ہیں وہ ٹوٹتے جا رہے ہیں، اور جو ہمارے معاشی اشاریے ہیں وہ تو بدل ہی رہے ہیں، کاروباری جو حجم ہے وہ بھی، اس میں بھی ریکارڈ اضافے ہوئے ہیں۔ لیکن میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ ریکارڈ اضافے تو ہو رہے ہیں، ان کے ثمرات کہنے کی حد تک تو ہیں اور خوشخبری کی باتیں ہیں، لیکن عوام تک ان کے ثمرات کب پہنچیں گے؟ کیونکہ عوام تو اسی طرح ہی بدحال ہے، عوام تو اسی طرح اشیاء خور و نوش کے لیے پاگلوں کی طرح لائن میں لگی ہوئی ہے، اور چینی جو ایک ہم خود بناتے ہیں اس کے لیے ایک لمبی لائن لگ جائے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ احسن بھائی، میں اس دن آپ نے بھی شاید دیکھا ہو، ایک پرانا اخبار چل رہا تھا، اس کی خبر چل رہی تھی یہ بھٹو صاحب کے دور کی، کہ چینی کے حوالے سے ہی کہ جی ان کے جو جن لوگوں نے، جو مافیاز ہیں، ان کو ہم نہیں کرنے دیں گے، یا وہ اسی حوالے، تو یہ چینی، یہ آٹا، یہ چیزیں ہماری ہسٹری میں بار بار چلیں، ہم اس سے آگے نکل ہی نہیں پا رہے، ہمارے یہی حالات ہیں جیسے میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا، جیسے ایوب خان صاحب کے دور میں دیکھا جائے تو انہیں آٹا لے ڈوبا تھا۔ تو یہ میرا خیال ہے ہمارا جو پولیٹیکل ویژن ہے وہ کہیں آگے نہیں جا رہا۔ اب پہلے انہی چیزوں تک محدود ہو کے رہ گیا ہے کہ کبھی ان کو بڑھا دو، کبھی ان کو گھٹا دو، اور عوام کو پیس کے رکھ دو، اور بس یہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ جی دیکھیں، کچھ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، جب ہماری اکانومی کو اتنا برے حالات نہیں تھے، افغان وار سے پہلے کافی حد تک ایک سٹیبل اکانومی تھی ہماری، لیکن اس کے بعد انفلیشن اتنی بڑی، اس کے بعد ہمارے اندر جو پولیٹیکلی بھی، اور اس کے بعد جو کلچرلی بھی ایسی چینجز آئیں کہ اب معاشرہ انفارچونیٹلی رہے نہیں جیسا معاشرہ یہ ہوا کرتا تھا۔ ہمارے یہاں انفلیشن اس قدر بڑی ہے کہ ابھی کو 30-35 سال پہلے کی بات ہے، یہ آپ جو ہے نا، یہ جو چینی اور آٹے کی قیمتیں اس وقت دیکھیں اور آج دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عام آدمی کے حوالے سے ہمارے یہاں کوئی پالیسی نہیں بنائی جاتی، عام آدمی اس پالیسی میں کہیں کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا۔ آپ جو پالیسی میکرز ہیں وہ خیال رکھتے ہیں کہ یہ جو شوگر مافیا ہے، یہ جو آٹا مافیا ہے، یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں چیزیں ہیں، ان کو کیسے بینیفٹ پہنچایا جائے، اور ان کو بینیفٹ پہنچ جائے، باقی عوام نے اس کو پے کرنا ہے۔ دیکھیں، اور عوام بھگتے، یعنی کوئی بھی چیز بڑھتی ہے اور آپ کو اس کے اگینسٹ آپ کی جیب سے پیسہ زیادہ نکلتا ہے، تو الٹیمیٹلی جو کنزیومر ہے وہ سفر کرتا ہے۔ اور ہمارے یہاں ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا، جو مرضی دعوے دار ہو، جو مرضی جتنا مرضی پاکستان کے حق میں اور عوام کے حق میں نعرے لگا رہا ہو، عوام کے بارے میں نہیں یہ تو ہمارے یہاں تقریباً دیکھا جاتا ہے، ایون کہ عمومی طور پہ تمام تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے
اندر دیکھا جاتا ہے کہ عوام کے خیال تو تبھی آتا ہے جب الیکشن قریب آنے ہوتے ہیں اور الیکشن کے آس پاس جو ہیں سب عوام کے پاس پہنچے ہوتے ہیں اور پھر سب کا نعرہ ایک ہی ہوتا ہے عوام عوام عوام. جی عوام سے ووٹ جو لینے ہوتے ہیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ عوام بھی ہماری اتنی اچھی ہے کہ وہ جب بھی ان کو آگے کوئی سلوٹ مارتا ہے ان کے پاس بیٹھتا ہے, وہ کہتے ہیں جی سب سارے سات خون آپ کو معاف ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو سادی عوام ہے اور عام طور پہ دیکھیں عام طور پہ عوام سادہ ہی ہوتے ہیں. عوام سادہ ہی ہوتے ہیں, یہ ہماری تو کچھ زیادہ ہی سادہ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپشن بھی کوئی نہیں نا. اگر ان سے بات کی جائے تو وہ پھر یہی کہتے ہیں ہمارے پاس آپشن کیا ہے, ہمارے پاس آپشن کیا ہے. حالات اتنے مشکل ہیں, الیکشن میں اگر دیکھا جائے تو کھڑا ہی امیر ہو سکتا ہے, کوئی عام بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا. جی بالکل ایسا ہی ہے. مطلب آپ ایلیٹ میں سے نہ ہوں تو آپ الیکشنز تو چھوڑیں, دور کی بات ہے. آپ نے الیکشن لڑنا ہے, ہارنے کے لیے ضرور لڑ سکتے ہیں, لیکن یو نیڈ ٹو بی دا پارٹ آف دیٹ ایلیٹ. آپ ہارنے کے لیے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے, آپ کھڑے ہی کیوں ہوئے؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں کہیں نہ کسی وقت جا کے سوچنا پڑے گا کہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں سے عوام بھی ایک بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے. عوام کے حساب سے کم از کم ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ان کو بغیر تکلیف کے ملنی چاہیے. جی جب یہ محور ہوگا ہماری اکنامک پالیسیز کا تو کبھی بھی معاملات خراب نہیں ہوں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی پولیٹیکل جو وار ہوتی ہے اس کو جب لڑتے ہیں تو ہم یہ خیال نہیں رکھتے کہ اس سے ہماری اکانومی پہ کیا فرق پڑے گا, اس سے ہماری اوور آل جو غریب طبقہ ہے وہ کتنا پسے گا, ہماری جو قرضوں کا حجم ہے وہ کتنا بڑھے گا, ہمارے جو مسائل ہیں دنیا کے حوالے سے وہ کس زیادہ بڑھیں گے. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بغیر پراپر کیلکولیشن کے فائٹ ٹیک اپ کرتے ہیں. وہ سیانے کہتے ہیں نا احسن بھائی کہ آپ کوئی بھی بیفور سٹارٹنگ اینی وار آپ کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ اس سے مجھے یا کسی اور کو کوئی نفع یا نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم بغیر سوچے سمجھے اپنی وار سٹارٹ کرتے ہیں, اپنے جھگڑے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے آفٹر ایفیکٹس آفٹر شاکس آتے ہیں, ہم پریشان ہوتے ہیں. چاہے وہ 22 سال تک کی جدوجہد ہو ہماری, لیکن اس کے نتیجہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا, کسی قسم کی ٹیم ہمارے سامنے نہیں آتی. جی 22 سال کی جدوجہد بھی نا دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ انفارچونیٹلی عام آدمی کے ذہن میں نا جدوجہد کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی اس کے پاس بھی اسی طرح کی ایک گاڑی آئے, اس کے پاس اتنی زمینیں ہوں, اس کے پاس بھی وہی پاور ہو جو کہ اس وقت کسی پاورفل آدمی کے پاس ہے. تو یہ ایک انفارچونیٹ ویژن بن گیا. اب چاہے 22 سال کی سٹرگل ہے, چاہے 50 سال کی سٹرگل ہے, لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ نے آ کے انہی فیسلٹیز کو انجوائے کرنا ہے, اسی طاقت کے نشے میں گم ہونا ہے, تو پھر چھوڑیں اب سٹرگل کو, پھر تو وہی آپ بھی ویسے ہی ہیں, باقی بھی ویسے ہی ہیں. تو اگر کسی نے کوئی ڈفرینس کریٹ کرنا ہے, دکھانا ہے, ڈفرینسیشن دکھانی ہے, تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس سٹرگل کے بعد, کسی بھی سٹرگل کے بعد آپ اپنے آپ کو کیسے مختلف ثابت کرتے ہیں. سر آپ نہ انجوائے کریں نا فیسلٹی. سر ڈفرینس تو ہے نا سر. اب جو جن کو آپ نے الیکشن میں کھڑا کرنا ہے ان کے لیے استخارہ ہوتا ہے, تو یہ ایک بڑا ڈفرینس ہے. ارے یہ خبر بھی کل پڑھ کے میں بڑا حیران ہوا. خیر یہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے, یہ بڑا ڈفرینس ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جو قومیں ہوتی ہیں نا ان کے ہمیشہ شارٹ میڈیم لانگ ٹرم پلانس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں جو بڑے ایفیشینٹلی اس میں بڑے رائٹ لوگ ہوتے ہیں, ایک رائٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں, بہترین دماغ ہوتے ہیں, اس شعبے کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, وہ اپنے شعبے کی پالیسیز بناتے ہیں. اور آپ کسی نے امریکہ کے حوالے سے کبھی سوچا ہو تو آئی واز شاکڈ جب کسی نے بتایا جی کہ امریکہ کی بتائیں کہ لانگ ٹرم پالیسی کتنے سالوں کی. انہوں نے کہا جی 100 سال, کہا جی 250 ایئرس. ٹھیک ہے, تو آپ اگر سوچنا چاہتے, کوئی حرج سوچنے میں تو کوئی منع نہیں کرتا نا. آپ بے شک یہ پولیٹیکل وارز کریں, آپ پاور گیمز کریں, لیکن ساتھ اللہ کا نام لے کے کوئی ایسی لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم پالیسیز تو بنائیں جس میں آپ کو پتا ہو کہ آپ نے اکنامکلی کدھر جانا ہے. لانگ ٹرم زیادہ سے زیادہ پالیسی 5 سال کی ہوتی ہے اور وہ 5 سال بھی مکمل نہیں ہوتی, اس سے پہلے ہی وہ لانگ ٹرم پالیسی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن میکسیمم 5 سال کے لیے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی طرح 5 سال اپنی پالیسیز تو پھر بھی نہیں ہوتی, سروائیول ہوتی ہیں پالیسیز. دیکھیں احسن بھائی تب ہوتی ہیں جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کو اپنی فکر نہ ہو. دیکھیں لیڈر کی تعریف کیا ہے؟ لیڈر کی تعریف میرے نزدیک لیڈرشپ ہے a journey from selfishness to selflessness. ٹھیک ہے, لیڈر جو ہے نا وہ سیلفش نہیں ہوتا, اپنے آس پاس نظر دوڑا لیں. لیڈرشپ ہمیں نظر نہیں آتی جب آپ کو سیلف لیس لوگ
سیلف لیس ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا 100% سیلف لیس ہو جائیں، لیکن کم از کم کچھ تو نظر آنا چاہیے کہ آپ اپنے بارے میں کم اور ان لوگوں کے بارے میں زیادہ سوچیں جن کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ آئی ہے. تو جب یہ سلسلہ شروع ہوگا تو آپ کو تبدیلیاں بھی نظر آئیں گی. ابھی جتنے لوگ ہیں وہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ جی میں نے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنی فیملی کو، اپنے لوگوں کو کس طرح سے فائدہ پہنچانا، آگے لے کے جانا. تو یہ سیلفشنس ہے، اس میں انفارچونیٹلی لیڈرشپ آپ نے لیڈر کی بات کی ہے تو ہم بھی ایک ماضی کے لیڈر کی بات کریں گے، تو جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کریں گے. لیکن پاکستان کو ایٹمی قوت بنے ہوئے 23 سال ہو چکے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے فخریہ ہے کہ تمام مسلم امہ میں پاکستان وہ واحد مسلم ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے. تو کتنا اس کا خطے پہ اثر دیکھتے ہیں اور کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کی ایٹمی طاقت ہونے کو؟ احسن بھائی بہت بڑی بات ہے یہ ہمارے جیسے ملک کے لیے. دیکھیں جہاں پہ ہم ابھی دیکھیں نا ایک پوری سیریز ہم نے چلائی ابھی تھوڑی دیر پہلے، جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ٹھیک نہیں چل رہی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو ایک اہم مقام دیا، ایک ایسی طاقت دی جو آپ 7ویں ایٹمی طاقت کی بات کر رہے ہیں. مطلب دنیا میں اتنے سارے ممالک ہیں، ان کے بہت سارے معاملات ہم سے بہتر چل رہے ہیں، لیکن الحمدللہ اس معاملے میں اللہ نے ہمیں تقریباً سپر پاورز ہی ہیں وہ. بالکل. تو ہمیں الحمدللہ اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا احسان بھی ماننا چاہیے، ان لوگوں کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے جس نے ان میں کنٹریبیوٹ کیا، چاہے وہ ہمارے بدترین پولیٹیکل مخالف ہوں. اس کے باوجود جو بڑے لوگ ہیں وہ کریڈٹ دینا جانتے ہیں. آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کریڈٹ دیں، آپ اپنی افواج پاکستان کو کریڈٹ دیں جنہوں نے اس سارے پروسیس کو ظاہر سپورٹ کیا، قربانیاں دی ہیں اور اس کو دیکھا. آپ نواز شریف صاحب کو کریڈٹ دیں جنہوں نے اس قسم کی ڈیسیژن میکنگ کی، اور بھٹو صاحب نے بھی، نواز شریف صاحب نے بھی، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے بھی، سب نے بھگتا ہے. آپ دیکھیں وہ سب بھگت رہے ہیں اس ڈیسیژن میکنگ کو. سب کو کریڈٹ دیں، اپنے ان ورکرز کو کریڈٹ دیں، اپنے ان سائنٹسٹ کو کریڈٹ دیں جنہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس قدر سختی کے دور میں جب ہمارے حالانکہ سختی کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک جو بیان ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی طرف سے تھا، یہ ایک بہت ہی جارحانہ اور بہت بڑا بیان تھا کہ اگر ہمیں گھاس بھی کھانی چاہے پڑے، کیونکہ یہ بیان جب میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ فیسینیٹ کرتا ہے کہ ہم اتنا ویژنری بیان ہے کہ اگر ہمیں گھاس بھی کھانا پڑے تو ہم ایٹمی قوت بنیں گے، کیونکہ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ بن سکتے ہیں، چاہے وہ عیسائی مذہب سے ہوں چاہے وہ ہندو مذہب سے ہوں. تو مسلمان کیوں نہیں بن سکتے؟ مسلمانوں پہ کیوں اعتراض ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے گا تو ہم کریں گے، کیونکہ پروگرام تو ایٹمی پروگرام انہی کی جانب سے شروع کیا گیا تھا. بالکل صحیح ہے. بولڈ ڈیسیژن میکنگ اگین لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ بڑے ڈیسیژنز لیتے ہیں. اس کے بعد ان کے جو یہ دیکھیں نا، یہ ویژن تھا. میں اسی ویژن کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہو کہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس کی لانگ ٹرم ہمیں کس قسم کے نقصانات یا کس قسم کے خطرات ہمیں فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. تو یہ ان کا ویژن تھا کہ ظاہر مشکل حالات ہوں گے، دنیا اس کو پسند نہیں کرے گی، اکنامکلی ہم پہ مشکلیں آئیں گی، لیکن ہمیں کھڑا ہونا ہے. تو یہ ہمیں دیکھیں آج بھی ہمارے اکنامک حالات انفارچونیٹلی خراب ہیں، ان میں ان ساری چیزوں کا دخل ہے، لیکن یہ ایک ویژنری. اسی طرح جو سی پیک جیسے منصوبے ہیں، جو اکنامک ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہیں، ان کے اگینسٹ بھی بہت سارے خطرات ہیں. تو ہم جو زندہ قومیں ہیں وہ اپنے خطرات کو دیکھتی ہیں، ان کی وجہ سے گیو اپ نہیں کرتی. انہوں نے اپنے مشن کو، اپنے ویژن کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. ہاں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے مفادات کا تحفظ بھی اس طرح سے کرنا ہوتا ہے کہ کم از کم ایک لائن ڈرا کر لیں کہ اس لائن سے نیچے ہم نے جب ملک خدا نہ خواستہ جا رہا ہو تو ہم نے اپنے سارے ذاتی اختلافات بھلا دینے، اور ایک دوسرے کو یہ جو کہتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ہمارے پولیٹیکل لوگ ہوں، ہمارے جو دوسری پاورز ہوں، انہوں نے ایک دوسرے کو استعمال انفارچونیٹلی پاسٹ میں کیا ہے. ان ٹرسٹ ڈیفیسٹ بن گیا. میرا خیال ہے ایک وقت آ گیا ہے کہ اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو آہستہ آہستہ کم کیا جائے، ایک دوسرے کی بات پہ اعتماد ہو، تاکہ ایک لانگ ٹرم سٹیبلٹی کی طرف ہم جا سکیں. تو یہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. بٹ ڈیفینیٹلی ہمیں مشکلیں ہیں، لیکن اس قوم میں اللہ نے اتنا پوٹینشیل دیا ہے کہ اگر مشکلوں میں بھی یہ کھڑے ہو جائیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، تو بہت بڑے بڑے مقاصد اچیو کر سکتے ہیں. کریڈٹ کی بات ہو رہی ہے تو کل DGISPR کی جانب سے بھی بیان دیا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم افواج پاکستان اور جو عوام ہیں ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتی ہیں جنہوں نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، اور ہم جو ہیں بذات خود پاک افواج کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کا بھی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے، اور آج انہی کی وجہ سے، افواج پاکستان کی وجہ سے ہی ہمارا جو ملک ہے وہ مستحکم ہے. اور کسی کی اتنی جرت نہیں ہوتی، حالانکہ ہمارے پڑوس میں بھارت بیٹھا ہوا ہے، اس کی اتنی جرت نہیں ہوتی کہ ہماری پاک آرمی کی وجہ سے وہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے احسن بھائی. دیکھیں جس ملک میں ہم سوئی نہیں بنا سکتے عام جگہ پہ انفارچونیٹلی،
وہاں پہ آپ فائٹر ایروپلینز بنا رہے ہیں. بے شک اس میں مختلف ملکوں کے ساتھ آپ کی کوآرڈینیشن ہے، بٹ ایسی ہی چیزیں چلتی ہیں. وہاں پہ آپ ٹینکس بنا رہے ہیں، وہاں پہ آپ دنیا کا جدید ترین اسلحہ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے فرنٹس ہیں جن میں آپ ایکسپورٹس کر رہے ہیں ان جگہوں پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افواج پاکستان نے آرگنائز طریقے سے کچھ ایریاز کو بہت اچھا ڈیولپ کیا. اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور ان کی کنٹریبیوشن بنتی ہے. اور یہی چیز جو ہے نا اس نے ہمیں اس وقت اس خطے میں کسی حد تک مستحکم رکھا ہوا ہے. اب ہمیں اس سے آگے سوچنا ہے. تو یہی میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ جتنے بھی پاورفل اللہ نے آپ کو بنایا الحمدللہ، اب اس سے آگے آپ کو اپنی اکنامک سیکیورٹی کی طرف جانا ہے، کیونکہ جنگ لڑنے کے لیے آپ کو بہت سارے وسائل چاہیے. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، لیکن جنگ لڑنا کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. دوسروں کی نظر میں آپ کا روب ہو کہ نہیں یہ ان کے خلاف آپ کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں امریکہ بھی کبھی اٹھ کے اس نے رشیا پہ اٹیک نہیں کیا. اس نے اٹھا کے زیادہ افغانستان پہ بم کر دیا، یا کہیں وہ ویتنام پہ چڑھ گئے، وہاں بھی انہیں سبکی اٹھانی پڑی. وہ جو چھوٹا غریب سا ہوتا ہے نا اس کو تھپڑ مارنے میں بڑی آسانی لگتی ہے. لیکن اگر آپ اسٹرانگ ہیں، پتہ ہو کہ جی آپ ماریں گے تو آگے سے شاید دو پڑ جائیں، پھر آپ کبھی یہ کام نہیں کرتے. تو اس لیے اپنے آپ کو سٹیبل رکھنا دفاعی لحاظ سے بھی اور اس سے بڑھ کے اکنامک لحاظ سے بھی بڑا ضروری ہے، تاکہ آپ کا یہ روب رہے اور آپ اس امبریلا کے اندر اپنے عام عوام کی خدمت کے لیے کوئی اچھے پلان شروع کر سکیں. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اب دنیا میں جب اکنامکلی ہم اس وقت جو ہے نا وہ ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہیں، ہماری لائبلٹیز بہت زیادہ ہیں، آہستہ آہستہ ان کو کم کرنا ضروری ہے. کیونکہ آپ کبھی بھی ایک آزاد قوم نہیں بن سکتے جب آپ کے فیصلے آئی ایم ایف کے یا کسی کے محتاج. صحیح. کریڈٹ تو جاتا ہے، ظاہری بات ہے، تمام ان افراد کو جنہوں نے اپنی محنتیں کوششیں کی پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کی، اور ساتھ ہی ساتھ افواج پاکستان کو بھی جاتا ہے، کیونکہ وہ انہوں نے اس ٹائم بھی سٹیبل کیا اور ابھی بھی وہ سٹیبل رکھے ہوئے ہیں. لیکن میں ایک سیاسی بیان بھی لینا چاہوں گا، کیونکہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے بھی ایک بیان دیا. انہوں نے کہا کہ اس کا جو کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے گوہر ایوب صاحب کو، اور راجہ ظفر الحق صاحب جو ہیں میرے شدید اپوننٹ ہیں، میرے شدید مخالف ہیں، لیکن ان کو بھی میں اس چیز کا کریڈٹ دیتا ہوں. اور ان دونوں کو کریڈٹ دینے کے ساتھ ساتھ اس کا کریڈٹ بذات میری ذات کو خود بھی جاتا ہے. اس کا کریڈٹ میں خود بھی دیکھتا ہوں. تو ان کے کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کریڈٹ کو کس طریقے سے لے رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی اس وقت کی حکومت میں شامل تھے. یا خود پسندی جو ہے وہ ظاہر جائز ہے کسی حد تک. شیخ صاحب کو بھی شاید اتنی ہے. شیخ صاحب خود کہتے تھے کہ ایک رات میں اچانک جب یہ دھماکے ہونے والے تھے تو میں ملک سے باہر چلا گیا تھا بہت ساری خدشات کی وجہ سے. تو دیکھیں کریڈٹ انڈیویجولز کو جاتا ہے کہ نہیں جاتا، لیکن ان لوگوں کو ضرور جانا چاہیے جن کی ہم نے بات کی، جنہوں نے ایز این انسٹیٹیوشن اس میں کنٹریبیوٹ کیا، یا ڈیسیژن میکنگ کی ایز انڈیویجولز اور ایز گورنمنٹ اور ایز اسٹیٹ. تو گوہر ایوب صاحب نے ڈیفینیٹلی اس میں کوئی رول پلے کیا ہوگا، اسپیکر اسمبلی ہوں گے اس وقت. اسی طرح راجہ ظفر الحق صاحب سینٹ میں بڑے سینئر ہوں گے. لیکن پھر بھی ان سب کو بھی کریڈٹ جانا چاہیے. لیکن اس کے باوجود کریڈٹ انہی کو جاتا ہے جنہوں نے مشکل حالات میں ڈیسیژن میکنگ کی، جنہوں نے خاص طور پہ اس کو پلان کیا کس طرح سے چیزوں کو امپورٹ کرنا ہے، کس طرح سے ان کو آرگنائز کرنا ہے. افواج پاکستان کے ان اداروں کو جاتا ہے، اور جن لوگوں نے ابھی تک اس کو ماشاءاللہ سیکیور اور ڈیفینڈ کر کے رکھا ہوا ہے، تو ان سب لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا. صحیح. ملکی سیاست کی بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. کریڈٹ تو جا رہے ہیں، اور ملکی سیاست میں کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ عمران صاحب کی حکومت گرانے کا. یہ بھی ہم دیکھیں گے، کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کی آپس میں پھر ملاقات آخر ہو ہی گئی. کیونکہ مولانا جو تھے وہ بڑے متحرک تھے کہ عید کے بعد میں نکلوں گا، اور ان کی عید کا چاند ابھی نکلا ہے. انہوں نے کل کہا کہ جی 9 پارٹیاں جو ہیں وہ گرا کے رہیں گی، اور ایک پارٹی کو ان کے سامنے جھکنا پڑے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی 9 پارٹیوں کے آگے جھک جائے اور اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ گرا دے، جبکہ دوسری جانب سے کہا جاتا ہے مجھے جتنا مرضی آپ پریشرائز کر لیں NRO نہیں ملے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. دیکھیں اگر آپ غور سے دیکھیں شہباز شریف صاحب کا بیان اسی پریس کانفرنس میں، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات، دونوں میں کانٹراڈکشن ہے مجھے نظر آتی ہے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نہیں کسی ایک پارٹی کو حق نہیں ہے کسی بھی دوسری پارٹی کو نکال دیں. اس کا مطلب ہے فار ایگزامپل نون لیگ کو یہ حق نہیں ہے پیپلز پارٹی کو نکال دیں، اور ANP کو. ٹھیک ہے ANP کو. اسی طرح وائس ورسا ہے. لیکن فضل الرحمان صاحب بالکل مختلف بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک پارٹی 9 پارٹیز کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی، اپنا اوپینین دے سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں عقل کل ہوں اور تم سارے فارغ ہو. تو ان کا بیان ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. اب PDM کے چیئرمین یا قائد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہی ہیں. اس وقت اگر آپ غور کریں تو شہباز شریف کے صاحب کے آس پاس آپ کو
بہت سارے نون لیگ کے چہرے نظر نہیں آ رہے. تو میرا خیال شہباز شریف صاحب کو موقع دیا گیا ہے, جیسے پیاس میں بھی دیا گیا تھا نون لیگ کی طرف سے, کہ آپ جائیں اور جا کے دیکھیں, آپ کچھ کہہ رہے ہیں, دعوے کر رہے ہیں اور حالات اس سے بدل سکتے ہیں تو کر کے دیکھیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب, انہوں نے تو نئے عمرانی معاہدے کی بات بھی کی. انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت کے لیے اگر مجھے بڑے میاں صاحب کے پاؤں بھی پڑھنا پڑے گا تو میں پڑھوں گا. جی, وہ پاؤں پڑھنے کے لیے نا ان کو اصل میں چھٹی نہیں مل رہی. مسئلہ یہ ہے وہ کہ وہ جانا چاہ رہے ہیں, ان کو کہیں نہ کہیں سے اجازت بھی مل گئی ہے, لیکن پھر خان صاحب کمیٹڈ ہیں کہ ان کو نہیں جانے دینا. اب وہ جب تک ملتے نہیں ہیں جا کے, تب تک ان کو وہ جو ہے نا لیٹر آف اتھارٹی ملے گا نہیں بڑے میاں صاحب کی طرف سے کہ آپ جائیں اور کریں. تو میرے خیال فون پہ یہ باتیں وہ کرتے نہیں ہوں گے. تو اب پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں, ایک تو عدالتوں میں بات چل رہی ہے, اس میں بھی کچھ ٹائم لگے گا اور دوسرا یہ ہے کہ فلائٹس یو کے نے تو بین کر دیا انڈیا کو, پاکستان کو, بنگلہ دیش کو کووڈ کی وجہ سے. تو وہ اب 3 مہینے میں بین کھلتا ہے, 2 مہینے میں کھلتا ہے, اللہ جانے. اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اب جہاں وایا جائیں 14 دن کوارنٹین کہیں کریں پھر یو کے جائیں. تو معاملات تھوڑے سے پیچیدہ ہو گئے اس میں. تو ابھی لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو تھوڑا کھل کے کھیلنے کا موقع ہونے کا, جی کھیلیں, آپ دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں. لیکن ایک بات آپ میرا مارک مائی ورڈز, کہ اگر شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کے بغیر کوئی انیشیٹو لیتے ہیں اور یہ بیانیہ وہ آگے لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ کو نون لیگ بھی شاید پیپلز پارٹی جیسی ہی ہوتی نظر آئے. صحیح. وقت بہت کم ہے تصدق گیلانی صاحب, کیونکہ آخری مراحل میں 1-2 منٹ رہ گئے ہیں. تو میں ایک چھوٹا سا عوامی ایشو بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا, کیونکہ گڈانی شپ بریکنگ کا معاملہ ہے. ایک شپ آپ کے ملک میں آ جاتا ہے جسے بنگلہ دیش اور انڈیا جو ہے ریفیوز کرتا ہے, انٹرپول آپ کو آگاہ کرتا ہے. اس کے پیچھے کس کی ناقص حکمت عملی ہے, کہاں پہ فالٹس نظر آتے ہیں, کیونکہ یہ عوامی زندگی کا, لوگوں کی زندگی کا, مزدوروں کی زندگی کا سوال ہے اور یہ پہلی دفعہ ہونے والا واقعہ نہیں ہے, بارہا اس طرح ہوتا ہے. کون ہے اس کے پیچھے قصوروار؟ لیکن بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی پروسیس ہی نہیں ہے. یعنی آپ کو پتہ نہ ہو کوئی چیز آ جائے. ویسے تو میرا خیال ہے ہر چیز جو آپ کی سرحدوں میں داخل ہوتی ہے اس کو اچھی طرح اس کی چھان بین کرنی چاہیے, کسی ایک ادارے کو نہیں, بہت سارے اداروں کو کرنی چاہیے. انٹرپول کی طرف سے آگاہ بھی کیا گیا ہے. اب مزے کی بات ہے, انٹرپول نے آپ کو 22 اپریل کو بتایا تھا کہ بھائی اس میں یہ جو آ رہا ہے آپ کے پاس, یہ شپ آ رہا ہے, اس میں ہیزارڈیس آئل ہے, ٹھیک ہے نا, اور مرکزی مکسڈ آئل ہے. جی, مرکری مکس آئل ہے, اور یہ انسانی صحت کے لیے, ماحول کے لیے بڑا خطرناک ہے. انڈیا اور بنگلہ دیش نے ایون ان کو الاؤ نہیں کیا. اور اب مزے کی بات ہے کہ بامبے میں اس شپ کا نام بدل کے اس کو پاکستان بھیجا گیا. تو یار آپ خدا کا خوف کریں, کوئی تو اپنا معیار رکھ لیں کہ آپ کو پتا ہو کہ جس کو بنگلہ دیش انڈیا الاؤ نہیں کر رہے, وہ ایک نام بدل کے آرام سے آپ کے پاس, تو آپ کیا افریقہ بننا چاہتے ہیں جہاں پہ جو مرضی گھس جائے اور جو مرضی کرے؟ خدا کا خوف کریں آپ, مطلب کم از کم اپنی ملک کی انٹیگریٹی کا خیال کریں. میرے خیال میں سارے لوگوں کو اس میں قصوروار سمجھتا ہوں جو ہمارے پانیوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا, ہونا نہیں چاہیے کہ اس شپ کو بغیر چیک کیے, بغیر دیکھے آپ الاؤ کریں. ابھی آ گیا ہے, اس کے بعد یہ معاملات جو ہیں وہ تحقیقات کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت شکریہ تصدق صاحب آمد کے لیے. اور ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا. جہاں پر بہت سے معاملات کی تحقیقات ہو رہی ہیں وہاں اسی قسم کے عوامی ایشوز بہت زیادہ سر اٹھانے لگے ہیں, اور اس گڈانی شپ بریکنگ کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. ناظرین, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.